आदाब नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शफीउल्लाह खान और आप सभी हजरात को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिसमें नाच गाना भी हो रहा है, ऐश मौज भी हो रहा है, शराब नोशी भी हो रही है, मौज मस्ती भी हो रहा है। अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन जब पूछते हैं कि आज तुम्हारे लिए कौन सा दिन है, तो कहता है कि आज हमारे लिए त्योहार का दिन है, खुशी का दिन है। अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन ताजदारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस साल आप तशरीफ लाए थे, एक हिजरी के बाद जब दूसरा हिजरी ये शव्वाल मुकर्रम का आता है, उससे कबल रमजानुल मुबारक का आता है। रमजानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा का फर्ज के लिए उतारा और उसके बाद शव्वाल की पहली तारीख को ऐलान करवा दिया गया कि आज हमारे लिए एक ईद का दिन होगा। अल्लाह के नबी ने ये शक्ल में रखा गया। हर चीज के पीछे एक कुर्बानी है। जिस तरीका से हमारे घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, हम अकीका करते हैं, उस बच्चे का हम सुन्नत करते हैं, खतना करते हैं। अकीका करना ये नबी की सुन्नत है, ये भी एक कुर्बानी है। अकीका करना नबी की सुन्नत है, तो इसके पीछे भी एक कुर्बानी ही हुआ। इसी तरीका से फरमाया गया कि हम जब ईद उल अज़हा का वक्त आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो ये ईद उल फितर का क्या कुर्बानी है, तो हदीस के अंदर आया है कि आपके लिए आपका माल का कुर्बानी सदका फितर ने अल्लाह के नबी रखा। सदका फितर, ये सदका फितर असल में रोजे के लिए कुर्बानी है। जो रोजा हम तमाम रखते हैं, किसके लिए रोजा रखते हैं? रब्बे कायनात के लिए रखते हैं, उनकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए रखते हैं। हमारे अंदर तक़वा आ जाए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोजा फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। रोजा के माने असल है तक़वा। हम तमाम ने पूरे महीना रोजा रखा, तो रोजा का तक़वा हमें नसीब हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसका बहुत आसान सा रास्ता है कि जो बंदा रमजानुल मुबारक के अंदर पंज वक्त नमाज के फिक्र में दौड़ करके मस्जिद के तरफ भाग करके आता था, रोजा में शहरी में उठ रहा है, तहज्जुद की नमाजें पढ़ रहा है, रोजा के हालत में शहरी इफ्तार की फिक्र में अपने वक्त को, अपना मेहनत हलाल कमाई को छोड़ करके अल्लाह के घर की तरफ दौड़ रहा है, पंज वक्त नमाज की फिक्र कर रहा है, रोजा की मुशक्कतों को बर्दाश्त कर रहा है। ये सिलसिला जारी रहता है। आप नमाजें तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत उसमें सुन रहे हैं। ये रमजानुल मुबारक के अंदर जब एक नौजवान का ये लगन होता है, एक बुजुर्गों का ये शौक होता है, एक बच्चों का ये अब उसके अंदर एक मामूली जिंदगी होती है, जब ये सिलसिला एक महीना चलता है और यही सिलसिला अगर आगे हमारा बाकी रहता है तो समझिए लअल्लकुम तत्तक़ून हमारे अंदर आ चुका है, हमारे अंदर तक़वा आ चुका है। अल्लाह का जो मकसद था हम हासिल कर चुके हैं। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें रोजा दिया था वो हमें मिल चुका है। हमें आइंदा आने वाला महीना के अंदर भी पंज वक्त नमाज का भी फिक्र करना होगा। आने वाला महीना के अंदर भी हमें इसी तरीका से तक़वा वाली जिंदगी गुजारनी होगी। जिस तरीका से रमजानुल मुबारक में हमने गुनाह को छोड़ दिया था, हम अपने गलत लत को छोड़ दिया था। अगर कोई शराबी है शराब पीना छोड़ देता है, कोई जुआरी है जुआ खेलना छोड़ देता है, कोई और गुनाह का आदी है उसको छोड़ देता है, किस बिना पर कि लअल्लकुम तत्तक़ून वाली जिंदगी हमें पाना है, तक़वा वाली जिंदगी हमें पाना है। ये सारे गुनाहों को छोड़ करके रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तमाम कायनात के हुक्म के मुताबिक जब अपनी जिंदगी को गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल करता है। और उसी के बारे में कहा गया लअल्लकुम तत्तक़ून, इसे तक़वा मिल चुका है। हदीस में आया है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही,
اللہ کے نبی حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حدیث ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلے کے بدلہ میں خود بخود ان کو پیش کر دوں گا۔ جو میرے لیے بھوکا رہا تھا، جو میرے لیے پیاسا رہا تھا، جو میرے خوشنودی کے واسطے اپنے آپ کو پورے مہینہ میں ہماری خوشنودی کے لیے روزہ رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کے ولیہ ہے، بہت بڑی اللہ کے ولیہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جہنم کے آگ سے جنت کو جلا دوں، مجھے نہ جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے، مجھے رب فرمایا گیا کہ اگر روزہ کے اندر کچھ کمی ہے تو یہ روزہ کو صدقہ فطر روزہ کی کمی کو مکمل کرتا ہے۔ صدقہ فطر ہمارے روزہ کو قبولیت کا ذریعہ ہے، صدقہ فطر ہمارے لیے عبادت کے ہمارے فطر اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک عام ذریعہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہے؟ اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کی نماز رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بچے تو نہیں رکھتے، لیکن اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک قربانی ہے، اپنے مال کی قربانی ہے۔ یہ جو مال ہم تمام اپنی محنت سے مشقت سے حلال کمائی کے لیے رات دن دوڑ بھاگ کر کے اکٹھا کرتے ہیں، تو کیا اس مال کے اندر اور کسی کا حق نہیں ہے؟ کیا اس مال کے اندر صرف میرا ہی حق ہے؟ ہم ہی استعمال کریں گے؟ نہیں نہیں، حلال ہے، وہ تمہارا ہے، اور جو مال میں سے زکات ملا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اپنے مال میں سے جو صدقات ملا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اپنے مال میں سے جو فطرہ ملا ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے، وہاں تک اس کو پہنچانے کا کوشش پر امام حسن ہے، بائیں بندے پر امام حسین ہے، اور ہماری لمبی لمبی زلفیں ہیں، ان کو پکڑ کر کے امام حسن اور حسین دونوں چھوٹے تھے اس وقت میں جب ہمارے نبی رحمت اللہ علیہ حیات سے تھے، جب حضرت امام حسن 6 برس کسی حدیث میں آتا ہے اور امام حسن کا 7 برس آتا ہے، جب ان کا عمر 7 اور امام حسین کا 6 برس ہوتا ہے تو اللہ کے نبی وفات پا جاتے ہیں، دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ حسن ہے، بائیں کندھے پر امام حسین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفیں بڑی بڑی تھی، وہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی دونوں کو کندھے پر اٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ نظر آتا ہے، غربت کیا چیز ہے، اور ساتھ ساتھ میں یتیم جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بچہ کے بدن پہ میلا کچیلا کپڑا ہے، اور عید کا دن ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو جتنا بھی غریب سے غریب ہوگا، اگر نیا کپڑا نہیں ہے پرانا ہی صحیح صاف ستھرا پہنا ہے، اللہ کے نبی دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ بچہ ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں ہے۔ اس بچے کو اللہ کے نبی حضرت امام حسن حسین جن سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے کہ حسن حسین میرے دل کا ٹکڑا ہے، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ حدیث تمام سنے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کو اپنے کندھے سے اتارے اور اس بچے کو گود میں لیے، اس بچے کو فرما رہے ہیں، وہ بچے بول رہا ہے کہ میرے باپ نہیں ہے دنیا کے اندر، ماں بہت غریب ہے، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے جو میں نیا کپڑا پہنوں،
اللہ کے نبی رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ نہیں ہے، آج سے رحمت للعالمین تمہارا باپ ہے، اور عائشہ کا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے، آج سے تمہاری ماں عائشہ ہے۔ گھر میں لے جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ عائشہ دیکھو یہ تمہارے لیے ایک بیٹا آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت تحفہ ملا ہے، اس کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، عمدہ کپڑا پہناؤ، عطر سرما لگاؤ، میرے ساتھ حوالے کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اور عطر سرما لگا کر کے اللہ کے نبی رحمت للعالمین کے حوالے کرتی ہے۔ میں یہیں پر ابھی ایک بات کو اسٹاپ کرتا ہوں، روکتا ہوں، ذرا ہم تمام فلسطین کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ آج ہمارے بچے ہیں، اپنے بچے کے لیے ہم کئی جوڑے خریدے ہوں، کسی کا بھی بچہ ہو، ہر بچے کے جسم پر نیا کپڑا ضرور ہوگا۔ ہم رات سے عید کی تیاری میں لگے ہیں کہ کل ہماری عید ہے، ہم خوشی منائیں گے، ہم لچھے سویاں کھائیں گے، دسترخوان عمدہ ہمارا بچھے گا، طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی ہوگی دسترخوان پر ہم کھائیں گے، ہم اپنے بال بچے کے ساتھ مل کر کے خوشیاں منائیں گے، یہ ہمارے لیے کل سے سوچ فکر لگی ہے۔ لیکن ذرا فلسطین پر نظر اٹھا کر کے دیکھیے، ہم رات میں عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ رات میں عید کی رات میں جنازے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم رات میں اپنے لیے طرح طرح کے عمدے کپڑے پر غیرن اور استری کر رہے ہیں، اس کو سجا رہے سنوار رہے ہیں، اور وہاں کے بچے بلٹ کر کے کفن پہنا کے ماں باپ کو دفن کر رہا ہے، کوئی ماں باپ اپنے معصوم بچے کو دفن کر رہا ہے، وہاں پہ بلٹ کر کے ایک رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، آج میں مسجد اقصی کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے بچہ کہ میں اپنے آپ کو باپ کو قربانیاں دے دیا، میں ماں سے یتیم ہو گیا، باپ کی قربانیاں دے دیا، میں باپ سے یتیم ہو گیا، میرے کوئی نہیں رہے۔ کوئی بیوہ عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ میرا شوہر بھی نہیں رہا، میرے بچے بھی نہیں رہے، اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے سب کی قربانیاں تیرے لیے دیا۔ لیکن کوئی پوری دنیا مسلمانوں سے بڑا پڑا ہے، کئی کروڑ کے مالک کا مسلمان ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی میرے لیے قدم اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی میرے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ میری ملت اسلامیہ ذرا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، دل میں دکھ اور درد لے کر کے اپنے آپ کو جاگنے کی بات ہے۔ ہم خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ذرا اس طرف بھی تھوڑا نگاہ دورائیں۔ ہماری خوشی عام سالوں کی طرح نہ ہو، ہماری خوشی بالکل سادگی والی ہو، ہمارا عید بالکل سادگی والی ہو۔ ہم اپنے دسترخوان پر ضرور انہیں یاد کریں، اپنے دعاؤں میں ضرور انہیں یاد رکھیں، اپنے آپ کو ہم سادگی والا یہ عید سمجھیں۔ ہمارے معاشرات کے نوجوانوں کا یہ عالم یہ حال ہوتا ہے، نوجوان کیا کرتے ہیں، جہاں عید کی شام ہوتی ہے تو جگہ جگہ پہ بڑے بڑے ڈیگ آ جاتے ہیں، ناچ ہوتا ہے، نوجوان اس پہ ڈانس کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اسلام سے یہی تعلیم ہے؟ کیا ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ تم عید کی خوشی میں ناچو؟ کیا ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے ہماری ماں اور بہنیں بے حیائی کی طرح، بے پردگی کی طرف گھومے پھرے، طرح طرح کے پارکے میں جائیں، سیر و تفریح کرے؟ کیا ہمارے اسلام کا یہی پیغام ہے؟ ہمارا اصل ہے خوشی کا تہوار جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، عید اور بقرعید، اس کے علاوہ کوئی اور تہوار ہمارا ہے ہی نہیں، باقی سب ہمارا رسم و رواج سے بنایا پڑا ہے۔ تو بتلانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہمارے تہوار کا شروعات نماز سے ہوتا ہے، ہمارے تہوار کا شروعات پیشانی جھکانے سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے۔ یہ عید کا دن کا جو خوشیاں ہے، ہم تمام جو گھر سے نکلے ہیں، یہ فرشتے ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ فلاح پا گئے وہ شخص
قد افلح من تزکا، جس نے زکات ادا کی یعنی صدقہ فطر ادا کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ تکبیر تشریق پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز ادا کی۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ ہم نے عید کی نماز ادا کی، اور یہ عید تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس کو عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے، یعنی انعام والی رات، اور دین کو فرمایا گیا، دین کے بارے میں فرمایا اس کے بھی جائزہ ہے کہ یعنی انعام والا دن، کہ آج کے دن ہمارے لیے انعام والا دن ہے۔ جب ہم تمام گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے چوراہوں پر، راستے میں جگہ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ جب ہم عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت چاہنے والا جس کو میں عافیت عطا کروں، ہے کوئی مصیبت جزا جس کی میں مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی تکلیف زدہ جس کی میں تکلیف کو ختم کر دوں، ہے کوئی ایسا بے سہارا جس کو میں سہارا عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا غنی جس کو غنی کو قرض دے، اور ایسا قرض جو اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اس سے مراد مطلب زکات خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غنی ہے، ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا پورا اجر دیا جائے۔ تو آج کے دن تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ پھر انعام کے دن میں جب ہم تمام نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، بخش دیا، آپ خوشی خرم تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے سرفرازی والا دن ہے۔ تو ہمارا تہوار تو امن والا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی والا پیغام دیتا ہے، اخوت والا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے کے اندر محبت بانٹنے والا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی والا پیغام دیتا ہے۔ اور یہ پیغام ایسا پیغام ہے کہ اگر اس میں ہم رک جائیں، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں، چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنے کسی بھی ایڈ چینلز کے لیے ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پیج فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی اویلیبل ہے، اسے فالو کریں۔ تو پھر جے ہند۔